औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान, जिसका सीज़न 4 है। और आज पीर का दिन है और आज का दिन बड़ा मुश्किल का सामान लेके आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है और ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है अमेरिका को। अमेरिका साजिशें करता है, मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने की साजिशें इसकी कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि यहूदियों को ख़त्म होना है। यहूदी एजेंडा जो है वो कभी मुसलमानों पे मुसल्लत नहीं हो सकता। ये ईरान ने साबित कर दिया उसको मुंह तोड़ जवाब देके कि कभी मुसलमान सर झुकाते नहीं, हक़ के सामने डट जाते हैं और बातिल के सामने अपना सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रखा है। यही दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। मुहर्रम की आमद है और अमेरिका ने और इसराइल ने एक दफ़ा फिर जारियत की और मुसलमानों को तंग करने की कोशिश की। पहले भारत ने यह हिकमत अमली की थी, लेकिन भारत को भी मुँह की खानी पड़ी। इंशाअल्लाह फ़तह करीब है। मुहर्रम से पहले इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। मुसलमानों का झंडा लहरा के रहेगा। इसराइल पर भी और अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ेगी। और अमेरिका के जो बासी हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वो घरों से बाहर आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, हमें जंग नहीं चाहिए, हम अमन परस्त लोग हैं। आप किसके कहने पे पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के हालात जो आपके सामने हैं। जनरल साहब आसिफ मुनीर, हाफिज़ मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने गए, वो भी जो ख़बरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने एक बयान दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसकी मज़म्मत की है कि जो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हर बंदा, हर बच्चा, पाकिस्तान में रहने वाला हर वो आदमी, हर वो शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो ईरान के साथ खड़ा है। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी मज़हब की बात नहीं हो रही, यहाँ मुसलमानों के कलमे की बात हो रही है, कलमा हक़ की बात हो रही है। और इस कलमे को बचाने के लिए हम तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं, जिसका खुलासा अभी होना बाकी है। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है अमेरिका को। अमेरिका परेशान है कि अब वो करे क्या। भाई, कुछ तो ऐसे हालात हैं कि जिसे देखते हुए अमेरिका घबरा रहा है, लेकिन पीछे नहीं हट रहा, लेकिन कह रहा है कि ईरान अभी पुरअमन हो जाए। ईरान पुरअमन कैसे होगा ये सोचना अभी कबल इस वक्त होगा, क्योंकि पहल आपने की है, शुरुआत आपने की है, लेकिन इसको इख्तितामी लम्हात ईरान देगा। तमाम मुसलमान कंट्री ईरान के साथ खड़े हैं, चाइना भी ईरान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान ने भी इसकी मज़म्मत की है जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। नाज़रीन किराम, एक ऐसी शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ करवाने वाला हूँ कि जिस खानगाह से आपका ताल्लुक़ है, वो खानगाह ऐसी है कि जहाँ कई हज़ार लोग, लाखों लोग फैज़याब होते हैं और उनकी मोहब्बतों से, उनके प्यार से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का जिनको सामना होता है, वो वहाँ आते हैं, उस खानगाह पे आते हैं, वहाँ उनकी मुश्किलात का हल होता है। राशन की बात की जाए, मुस्तहिकीन की बात की जाए और इलाज की बात की जाए, रूहानी इलाज के नाम पर आपने हमेशा लोगों को फैज़ अता किया और यहाँ तक कि अपनी जेब तक से पैसे ये अपने मुरीदान को दे देते हैं। कोई आता है इनके पास सवाली बन के, तो वही खासा, वही हिकमत अमली इनकी है जो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की थी। आज हम जिस खानगाह की बात करेंगे किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अभी इलेक्शनों में उन्होंने सियासत पे भी कदम रखा, समाजी सियासी शख्सियात से उनकी वाबस्तगी रहती है और ख़ुद भी समाजी और सियासी रहनुमा हैं। उनकी खानगाह से आज जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। कहते हैं कि मैं उस खानगाह का अदना सा फ़कीर हूँ, क्योंकि आले नबी औलाद अली के उस आस्थाने से जो लोग फैज़याब होते हैं उनमें से एक नाम फ़हीम शेख का भी है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई, कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। फ़हीम भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज की इस खूबसूरत नशरियात में आपने K21 न्यूज़ के बाखबर पाकिस्तान को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ खानका के बारे में, उनके कामों के बारे में कुछ बयान कर सकूँ। ईरान का मामला आपके सामने है। पहले भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, सोचा कि हम पाकिस्तान को दबा देंगे। पाकिस्तानी अवाम तो वैसे ही उलझी हुई है पानी, बिजली, गैस से, क्यों ना हम अटैक करें और पाकिस्तानी
یہ عوام جو ہے وہ کھلبلی مچے گی ان کے اندر اور وہ ہار جائیں گے. ہمت تو ویسے ہی ہارے ہوئے ہیں بھوک و پیاس سے, لیکن عوام پاکستان کی جس نے یہ ثبوت دیا کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی لڑائی گھر میں لڑتے ہیں لیکن کوئی غیر آ کے اگر ہمیں للکارتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دینا افواج پاکستان اور پاکستان کے باسی ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سبھی لوگوں نے پاکستان کو لبیک کہا, افواج پاکستان کو لبیک کہا اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اور پاکستان نے فتح حاصل کی. کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو میں وہاں سے شروع ہوتا ہوں, پھر ایران کی اور فلسطین کی بات کرتے ہیں. جس طرح ابرار بھائی آپ نے کہا اور آپ نے بڑا مختصراً جامع بات کی کہ جس طرح پاکستان کے حالات ہیں وہ حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. اکنامیکل وی آر سفرنگ فرام اے لاٹ آف ڈفرینٹ پرابلمس, اور جس کی وجہ سے دشمن بہت غرور میں تھا اور تکبر میں تھا, اور کئی دفعہ وہ یہ کہہ بھی چکا ہے کہ پاکستان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے, تو ہم بآسانی اس کو فتح کر لیں گے. یہ وہ ایک غلط سوچ تھی انڈیا کی, جس سوچ کے ساتھ وہ کئی عرصے سے اپنی نہ صرف تیاری کر رہا تھا بلکہ اپنے فہم و فراست کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پورا پلان ترتیب دے رہا تھا. لیکن جس طرح دشمن اپنی کوششیں کرتا ہے وہ ایک بات بڑی اچھی ہے جو کہ وہ بھول جاتا ہے, اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا. پاکستان اس دنیا کی وہ دوسری ریاست ہے جو کلمے کے نام پہ بنی. آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس نے سب سے پہلے ایک اسلامی سوسائٹی کا قیام کیا, اور وہ دین کے نام پہ, کلمے کے نام پہ تھی, اور اس کے بعد جو دوسری اسلامک ریاست اس دنیا نے دیکھی وہ پاکستان ہے. تو بہرحال جس خام خیالی کے ساتھ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو اس کو نہ صرف منہ توڑ جواب ملا بلکہ وہ یہ حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ قوم جو کہ بظاہر تو کمزور نظر آتی ہے, بظاہر اس کے پاس نوجوانوں میں جاب کی کمی ہے, بظاہر ان کے لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, بظاہر یہ لوگ پریشان ہیں, بظاہر ان کے پاس سکون کم نظر آتا ہے, بظاہر یہ لوگ امن کے متلاشی ہیں, لیکن ان سب مسائل کے باوجود بھی پاکستان قوم نے اور الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ ثابت کیا کہ جب بھی ہمارے ملک پہ بات آئے گی, ہمارے ملک کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا تو ہم قوم بھی ایک ہیں اور ہماری افواج بھی ایک ہیں. بڑی اچھی بات کہی فہیم بھائی آپ نے, لیکن میں چاہوں گا کیونکہ جس خانگاہ سے آپ منسلک ہیں وہ خانگاہ 89 جی, سورہ فجر. سورہ فجر, اے ایمان والو آپ کا سلوگن ہے. اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والوں سے آپ لوگ مخاطب ہیں. ابا جی سرکار اے ایمان والوں سے مخاطب ہیں. منشور کیا ہے اور اس آستانے سے, اس خانگاہ سے آپ کتنے عرصے سے منسلک ہیں, اور آپ کو کون سی ایسی بات ابا جی سرکار کی بھا گئی کہ آپ نے سوچا کہ بس اس خانگاہ سے ہی اب وابستگی رکھنی ہے اور یہیں پہ رہنا ہے اور انہی کے لیے ہی جینا ہے؟ خانقاہ بخاری 89. اچھا, یہ ابا جی کا سلوگن نہیں ہے کہ اے ایمان والوں, یہ قرآن شریف سے لیا گیا ورڈ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے, لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ابا جی سرکار نے. جو لوگ نہیں جانتے تھے اے ایمان والوں, دیکھیں ہر بات ہوتی ہے اے ایمان والوں, میں آپ بھی ایمان والے ہیں, میں بھی ایمان والا ہوں, لیکن یہاں ایک مجموعہ, ایک خلقت کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں, تو ایک میسیج ہے اس میں, وہ میں چاہتا ہوں اس کا خلاصہ اگر آپ بیان کریں تو. ہاں بالکل میں بیان کروں. اصل میں ہو یہ رہا ہے ابرار بھائی کہ آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, اس ملک میں رہنے والے اور اس ملک سے باہر رہنے والے بھی سب مسلمان ہیں. لیکن بدقسمتی اس ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ہی مسلمان ہوں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی مسلمان ہیں. تو یہ جو ایک دشمن کی گہری سازش ہے, اچھا یہاں میں واضح کر دوں, یہ دشمن ہی کی سازش ہے. آج جو مسلمان بٹے ہوئے ہیں اس میں مسلمانوں کے اپنا کردار کم ہے اور دشمنوں کی سازشیں زیادہ ہیں جس نے آج مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے. تو ابا جی نے جو قرآن شریف کی آیت اے ایمان والوں, یہاں پر امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں تعارف تو آپ کو کراتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک آج کے دور میں ایک کراماتی بات ابا جی کی بتا دوں کہ ہماری جو خانقاہ بخاری 89, اس خانقاہ میں مسجد ہے, مسجد اسرار.
یہ ابا جی کے جو والد صاحب ہیں ان کے نام پہ ابا جی نے مسجد بنائی ہے، اور یہ بھی الحمدللہ ایک زندہ ولی تھے. اور میں بڑا مختصر بیان کر دوں کہ ان کے انتقال کے بعد بارش کی وجہ سے ان کی بھی قبر کھلی تھی سالوں بعد. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ الحمدللہ جب اس قبر کو صحیح کرنے لگے تو ان کے جسم پہ جو کفن تھا وہ ہمارے آپ کے لباس سے زیادہ اجلا تھا، ماشاءاللہ اور ان کا جسم سبحان سلامت. اللہ سبحان اللہ. تو ابا جی کے والد کی یہ کرامت ہے، ان کے نام پہ یہ مسجد اسرار ہے. اس مسجد کی کرامت یہ ہے ہمارے ابرار بھائی کہ اس مسجد میں جب جماعت ہوتی ہے نا تو ایک اتنا خوبصورت منظر، کبھی آپ بھی آئیے گا دیکھیے گا انشاءاللہ کہ انشاءاللہ. جماعت کے اندر کھڑے ہونے والے کسی شخص کے ہاتھ کھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کسی شخص کے ہاتھ بندھے ہوئے بھی واہ ہوتے واہ، ہیں. تمام لوگ، تمام ہی مذہب کے لوگ جی یہاں جی جی اکٹھا تمام ایک ہی مسلک صف کے لوگ، اندر. ہاں مذہب تو تمام الحمدللہ مسلک کے لوگ. بالکل. کسی کے ہاتھ اوپر بھی ہوتے ہیں، کوئی پیر قریب بھی کر لیتا ہے تو کوئی دور بھی کر لیتا ہے. اینڈ دیٹ از کالڈ دا بیوٹی آف ریلیجن. واہ 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 واہ. اور یہ ہمیں خانہ کعبہ میں، یعنی کہ ہمیں حرم میں یہ چیز نظر آتی ہے، یہ ہمیں مدینہ میں وہاں چیز نظر قید آتی نہیں ہے ہے، عبادت اور کی. آج یہ چیز ہمیں الحمدللہ یہ وہ پاکستان کرامت میں. ہے. جی پاکستان میں یہ ہے. بڑی یہ بڑی اچھی بات بدقسمتی ہے آپ نے ہماری، کہی. بڑی بدقسمتی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہر مسجد پہ ایک خاص مکتبہ فکر کا نام لکھنے سے ہوتا ہی ہے کہ ہر کوئی وہاں جانے سے کتراتا ہے، لیکن ہماری مسجد اسرار کے اندر ہر شخص بڑی خوشی کے ساتھ آتا ہے. اچھا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ابا جی سرکار، جس طرح آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ منسلک ہوئے. آئی ایم این ایجوکیٹڈ پرسن اینڈ وی کین فائنڈ اے لاٹ آف پیپل ہو آر associated with Khanqa Bukhari 89 and they are highly qualified. We can find a lot of engineers, doctors. ایسا نہیں ہے کہ ابا جی سرکار جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر گلی کے کونے پہ ایک جو پیر فقیر بیٹھا ہوا ہے سو ہی از جسٹ لائک ہم، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ خود ایجوکیٹڈ ہے، ہی از اے گریجویٹ اینڈ ہی ہیز گاٹ ایجوکیٹڈ فیملی. ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ 90% انٹرمیڈیٹ حاصل کی. دیٹ از اے ڈریم آف اے لاٹ آف ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز سنس. تو بیٹی ان کی ماشاءاللہ لائر بن رہی ہیں. تو ابا جی سرکار کی جو میں آپ کو بتاؤں اسٹرگل ہے وہ آج 23 سال پہ محیط ہے. ابا جی سرکار کو ابا جی سرکار بننے میں کم و بیش 23 سال لگے. اچھا، یہ مختصر عرصہ نہیں ہے، یہ وہ عرصہ ہے جب ابا جی سرکار اپنے گھر ملیر کھبرا پاٹ سے شروع ہوئے اور نوجوانوں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کے انہوں نے نوجوانوں پہ کام کیا. انہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ان کو سمجھایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور بہت پیار سے. آج ہمارے جو مذہبی کچھ اسکالرز ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اصل میں پیار چاہیے. ان کو گائیڈ لائن تو چاہیے، بٹ اس طرح کی گائیڈ لائن چاہیے کہ دوستانہ انداز سے ان کو سمجھایا جائے. تو ابا جی نے نہ صرف بڑے دوستانہ انداز میں نوجوانوں کو سمجھایا، وہ دین کی طرف آئے، اور ان کے لگائے ہوئے پودے کوئی انجینئرز کی شکل میں تناور درخت بنا، کوئی ڈاکٹرز کی شکل میں، اور آج یہ کام کر رہے ہیں. اور ابا جی کی جو آپ کو میں خصوصیت بتاؤں، ابا جی کی 2 خصوصیات ہیں. ایک تو آپ درس قرآن دیتے ہیں، اینڈ ہی ہیز گاٹ دا گریٹ کمانڈ اوور قرآنک انفارمیشن. آپ آئیں، آپ درس قرآن سنیے. ہر جمعے کو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے عشاء کے بعد. تو آپ جب درس قرآن سنیں گے تو آپ کو ہمارے افلاس کی باتیں یاد آ جائیں گی. الحمدللہ ان کو بہت عبور حاصل ہے، اور عبور حاصل کیوں نہ ہو کہ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، اور نسل حسین علیہ السلام ہیں. حضرت امام حسین کی 44ویں نسل میں سے ہیں یہ. اور یہ درس قرآن دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دلوں میں آپ کے بآسانی قرآن شریف کے الفاظ داخل ہوتے جا رہے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. اور دوسرا ان کا جو اہم کام ہے، جس کی ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عروج بھی دیا، کیونکہ قرآن شریف کے درس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا بڑا کام ہے خلق کے خدا کی خدمت. بالکل، یہ تو میں نے خود بھی دیکھا، پرسنلی میں نے دیکھا. مطلب میں اپنی بھی بات کروں، کل 22 جون تھی، اور کل 22 جون فجر کے بعد میں خود جنا ہاسپٹل کے اندر ہماری ٹیم ہوتی ہے، ہم صبح ناشتہ کرواتے ہیں. مطلب یو کین فائنڈ اے لاٹ آف پیپل دے آر ہیونگ دا ورڈ ڈسکشنس. پریکٹیکلٹی کی بڑی کمی ہے ہمارے پاس. اچھی بات میں بھی کر لوں گا، اچھی بات آپ بھی کر لیں گے، اچھی بات بہت سے لوگ کر لیں گے، لیکن صرف اچھی بات کرنے سے کام نہیں چلے گا. بالکل ایسا ہی، ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا تو ہی. میرے ساتھ بہت سے لوگ جو پورے ہفتے جاب کرتے ہیں،
اپنے بزنس کرتے ہیں. ابا جی سرکار نے ہمارا ذہن تبدیل کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو پورے ہفتے تو اپنی فیملی، اپنے گھر، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہو، ایک اتوار کی صبح کم سے کم اٹھو، فجر میں نماز فجر ادا کرو. فجر کے بعد ہم کراچی کی مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، تو میری ذمہ داری جنا ہاسپٹل کی آتی ہے. ہم وہاں جاتے ہیں فجر کے بعد، اور وہاں جانے کے بعد جو بچہ وارڈ پہ ہم وہاں پر کام کرتے ہیں، چلڈرن ہاسپٹل ہے، وہاں پر جو بچے اندر ایڈمٹ ہیں، آپ یقین کریں ان کی جو تیماردار ہیں وہ پوری رات وہاں رکتے ہیں. مطلب میں اور آپ کون نہیں جانتا جنا ہاسپٹل کو، وہ پوری رات وہاں رکتے ہیں. تو ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں جینٹس بھی ہیں، ان میں گھروں کے بچے بھی ہیں. وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ گداگر یا فقیر نہیں ہیں. تو ہم جاتے ہیں، ہم ان کو بڑے احترام سے بلاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو سنڈے کی صبح ناشتہ کراتے ہیں، اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں وہ اثر رکھتی ہیں. تو اس کام میں جو ہمیں سکون ملا ہے اپنا ابرار بھائی، وہ سکون اپنی جگہ، اور ہمارے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج ابا جی سرکار کے ماننے والے سووں میں نہیں ہیں، ہزاروں میں نہیں ہیں، بلکہ لاکھوں میں ہیں. اور ابا جی کے جاننے والے صرف کراچی میں نہیں ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہیں. کیونکہ ابا جی سرکار دنیا میں اس وقت ٹریول کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت توڑنے والوں کی تعداد تو آپ کو بہت زیادہ ملے گی، جوڑنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. اور یہی ابا جی کی یونیکنیس ہے کہ جب بھی یہ اپنا پیغام دیتے ہیں تو لوگ ان سے جڑنا شروع ہو جاتے بے ہیں، شک، کیونکہ بے یہ شک، توڑنے کی بات نہیں کرتے، بے شک، یہ جوڑنے کی بات کرتے جبھی تو انہوں نے کہا کہ اے ایمان والوں. جی 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 ایمان والے وہی ہوتے ہیں فہیم بھائی کہ جو بھائی چارگی کو فروغ دیتے ہیں، جی. جو محبت کو فروغ دیتے ہیں، جو لوگوں کی دل جوئی کرتے ہیں، جو مستحقین کی مدد کرتے ہیں، بالکل نہ کہ بالکل تماشا بنائے، نہ کہ سیلفی. ابھی آپ نے کتنی جی. بڑی بات کہی کہ جناح ہاسپٹل میں اتنا بڑا سیٹ اپ لگانا، اور اتوار کے اتوار کتنے لوگ اس ناشتے کو کر پاتے ہیں؟ دیکھیں ہم جو وہاں پر سالن روٹی کے یعنی کہ لے کے جاتے ہیں، تو کم و بیش وہاں پر 250-300 روٹیاں ہوتی ہیں. تو 250-300 کھانے کے لیے بھی کم و بیش 150-200 تو لوگ ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ لوگ وہاں پر الحمدللہ ابھی فیضیاب آپ نے ہوتے ہیں. آغاز کیا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں. ہاں ایسا ہی خانگاہ ہے، بخاریہ. ایسا ہی ہے. میں آپ کے توسط سے ہماری عوام جو ان کو بتاتا چلوں کہ ابا جی سرکار کے جو مقاصد ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم خانقاہ میں بیٹھ کے ایک خاص طبقے کی یا خاص لوگوں کی مدد یا امداد کریں. ہم اپنی استطاعت کے حساب سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بہت زیادہ اس بات پہ زور ہے کہ ہم اپنی استطاعت کو بڑھائیں. استطاعت کو بڑھانے کے لیے لازمی سی بات ہے ہمیں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور ہمارا مقصد بیسکلی نہ صرف شہر کراچی بلکہ پاکستان اور پھر پاکستان سے بھی آگے لوگوں کی نہ صرف مدد کرنی ہے، معاشرتی طور پہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے، بلکہ ہمیں لوگوں کی زندگی میں اسلامی اقدار بھی بیدار کرنی ہے. اور یہ ابا جی کا وہ مشن ہے جس پہ ابا جی، جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ پچھلے 23 سال سے گامزن ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا اور پھر کارواں بنتا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ وغیرہ ملتے رہے، اور کارواں بنتا رہا. گیا. ابا جی سرکار سے قربت محبت کیسے ہوئی؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آئی ایم این MBA مارکیٹنگ اینڈ آئی ایم این ایجوکیٹڈ پرسن. اور ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں بڑی جلدی انسپائر نہیں ہوتے یہ ایک فیکٹ ہے. تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ بڑا ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا، ان کی میرے بھائی وغیرہ منسلک تھے اور ان کی دعوت پہ میں ان کے پاس گیا. میں ان کے درس میں بیٹھا، میں نے ان کی شخصیت کو دیکھا. تو ابرار بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں نے ان کا درس قرآن سنا تو مجھے ایسا لگا کہ قرآن شریف کو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ لوگوں تک نہ صرف پہنچا رہے ہیں بلکہ ان کے دلوں میں اتار رہے ہیں. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ جو ان کا DNA ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. دیکھیں میں شیخ ہوں، یہ میری چوائس نہیں ہے. ابا جی سید ہیں، آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی 44ویں نسل میں سے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سلیکشن کس بیس پہ کر رہا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے.
تو یہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے, ان کے لہجے میں وہ تسکین ہے, ان کے الفاظ میں وہ جادو ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں نہ صرف اترتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں. اس بات سے آپ متاثر ہوا میں بالکل متاثر ہوا, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کووڈ کے ٹائم تھا 2019 اور 20, آپ جانتے ہیں کووڈ نے پورے شہر کو لپیٹے میں لیا ہوا تھا. ابا جی سرکار کی خانقاہ راشن بیگ سے بھری ہوئی تھی, مطلب لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی, اتنا راشن تھا. اور اس راشن کو ابا جی جب بانٹتے تھے تو نہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ لینے والا سندھی ہے یا پنجابی ہے یا بلوچی ہے یا اردو اسپیکنگ ہے یا پیسے والا ہے غریب ہے, دیتے جا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت پیسے والوں کی حالت اور زیادہ ابتر تھی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ہے, جو سفید پوشتوں کے بہت برے حالات تھے, کیونکہ پیسے والے اپنی آرگنائزیشنز کو سنبھالنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا, کیونکہ تنخواہیں دی جا رہی تھی. اور سفید پوش طبقہ جیسے کہ ہمارے ایجوکیشنلسٹ جو تھے, کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے, تو وہ بہت زیادہ پسا. اسی طرح جو ہمارے کیٹرنگ کے لوگ تھے, ہمارے ہال جن کے ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ پسے اس کووڈ کے اندر. پوری دنیا ہی افیکٹڈ تھی, کیا کراچی کیا پاکستان. تو ہم نے خانقاہ بخاریہ کے پلیٹ فارم سے جس طرح لوگوں کی مدد کیے, دیکھنے والوں نے دیکھا اور وہ حیرت زدہ رہے. اور ہم نے خدمت خلق کی, ہماری راشن کے تھیلے لیاری بھی گئے ہیں, کورنگی بھی گئے ہیں, لانڈی بھی گئے ہیں, نارتھ کراچی بھی گئے ہیں, ملیر بھی گئے ہیں. الغرض ہم نے کراچی کے کونے کونے میں راشن بلا تفریق پہنچایا. اور ابھی کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو آخر میں؟ میں بس یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ دشمن جب ہم پہ حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہم ہاتھ اوپر باندھتے ہیں یا ہاتھ نیچے باندھتے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا مسئلہ یہ کلمہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہوں گا, آپ کا جس بھی مسلک سے تعلق ہے, آپ کی جو بھی سوچ و فکر ہے, اگر اس سوچ و فکر اور اس مسلک میں کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو آپ جڑ جائیے. بہت اچھا میسیج, کیا بات ہے ابا جی سرکار, کیا آپ نے میسیج آج یہاں ناظرین تک پہنچایا. ناظرین کرام, ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ خانقاہ بخاریہ کو سپورٹ کریں, باقاعدہ ایک دفعہ آئیے. جیسے قرآن ہوتا ہے ہر جمعے کو, ہم نے بھی ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ بنایا ہے ابا جی سرکار کے حوالے سے پچھلے جمعے جو انہوں نے درس دیا, درس قرآن. میں اسے قبل کے وقفے پہ جاؤں اور میں اختتام کی جانب جاتا ہوں, کیونکہ طیبہ شاہ میری جو رپورٹر ہیں, کو ہوسٹ ہیں, وہ ابا جی سرکار کی خانقاہ میں موجود ہیں. ہم چلتے ہیں طیبہ شاہ کی جانب, لیکن مجھ سے یا میری پوری ٹیم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو اسے درگزر کیے کہ اسے معاف کیجیے گا. اب تک کے لیے سید علی ابرار کو دیجیے اجازت, کیونکہ محرم کی آمد ہے, چاند نمودار ہونے والا ہے, نواز رسول کربلا آ چکے ہیں, کچھ ہی لمحے میں, کچھ ہی دنوں میں اجڑنے والا ہے سیدہ کا گھر. امن کی بات کیجئے, بھائی چارگی کی بات کیجئے. دشمن کون ہے اسے پہچانیے. بات شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی نہیں ہے, یہاں بات کلمے کی ہے. نبی کے نواسے جو تھے وہ کلمہ بچانے کے لیے کربلا میں آئے تھے. آج اسی کلمے کی پاسداری ہم سب مسلمانوں کو کرنی ہے. اس میسیج کے ساتھ ہم چلتے ہیں طیبہ شاہ کی جانب, جو کہ ابا جی سرکار کی خانقاہ میں موجود ہیں. ایک مختصر سا ابا جی سرکار وہاں بیان دے رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. آئیے چلتے ہیں طیبہ کی جانب. جی طیبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, کیسے مزاج آپ کے؟ اچھا سر, مجھے اب یہ بتائیے کہ جیسے ابھی انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی جس طرح کی چلی اور افواج پاکستان کی طرف سے جو جواب ان کو ملا, ان کو منہ کی کھانی پڑی, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی, جب ظلم بڑھ جاتا ہے, میں نے آج یہی آیتیں بیان کرنی ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کی. تو موسیٰ بہت طاقتور, فرعون بہت طاقتور تھا, اور موسیٰ اور ہارون ایک سادہ سا لباس میں گئے اور انہوں نے خدا کا پیغام دیا, اور اس پہ فرعون نے تمسخر کیا. کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہاری حکومت کو دوام بخش دوں گا اگر تم ایمان لے آؤ, ظلم نہ کرو. اب جو ظلم کرے گا کوئی بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا دشمن اللہ ہوتا ہے, ظالم کا. اچھا, اللہ کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جب غزہ کے اندر بچے اور بوڑھے جن کو جنگ سے اسلامی, کیا میں کہتا ہوں کہ ہر مذہب کے اندر بوڑھے, عورتیں
اور بچوں کا اور معذوروں کا خیال کیا جاتا ہے، یہ اسلام میں بھی خیال کیا جاتا ہے. لیکن اسرائیل نے کھلی بربریت کر کے یہ پہلے خود ثابت کیا کہ ہم ظالم ہیں، تو جواب دینا تو فرض بنتا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو تمام چیزیں ڈھہ جاتی ہیں، جیسے قارون کا خزانہ ڈھہ گیا، ختم ہو گیا نا. یہ دیکھیں، یہ تو خوش نصیبی ہے کہ ظاہر بات ہے یہ اسلامی ملک ہے، پاک فوج ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے گھر کے جو محافظ ہیں. دیکھیں نا، ابھی انڈیا بھارت جنگ ہو رہی تھی، ہم تو سو رہے تھے، ہے نہیں، اور صبح پتہ چلا کہ جی فلاں جگہ میں لیکن فوج جاگ رہی تھی. تو خدا را اپنے ملک کے اندر رہ کر کے ملک سے بغاوت کرنا نہ اسلام کہتا ہے، بلکہ جو اسلامی فوج ہے کہا کہ یہ نگہبان ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح کی جانی مالی ہر طرح کی سپورٹ کی جائے. تو میں اس قرآن کی آیات کے مطابق اس پاکستان کا شہری ہوں، مسلمان ہوں، اور پاک فوج کے ساتھ رہتا ہوں. صحیح ہے نہیں؟ ہاں، محبت کرتے ہیں، اور جب فوج کوئی کام مطلب کرتی ہے تو اس کو سراہتے ہیں. سراہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے اس کے اندر کسی کی جب آپ تعریف کریں گے تو اس کے اندر حوصلہ بلند ہوگا. آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں منوا دیا کہ پاک فوج سب سے مضبوط فوج ہے، جو وہی اسرائیل اور ایران کے اندر تصفیہ کرا سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبین. تمام حاضرین مجلس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ قصص کی آیات بیان کریں گے، کیونکہ یہ بھی تلکا آیات الکتاب المبین، یعنی کہ تلکا مانے وہ، ذالک مانے یہ. تو جہاں بھی حرف مقطعات آ جاتے ہیں، لوح قرآنی آ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کوئی نیا پیغام آتا ہے کہ جو پچھلی کسی قوم کے اوپر اترا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیسا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پیچھے گئے اور لشکر نہ پایا تو تم کیا کہو گے؟ کہا یا رسول اللہ، ہم کہیں گے کہ ہم نابینا ہو گئے تھے. اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب نہیں بھائی وہاں تو کوئی لشکر نہیں تھا. ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آفر ہو گئی. کہا تم میرے جسم کی ایک ایک بوٹیاں بھی بنا دو تو اس زبان سے یا رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلے. اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جادوگروں کو اللہ کے حکم سے لاٹھی کو اژدہا بنایا اور اژدہا کو دوبارہ لاٹھی بنایا، یعنی کہ یہ وہ کام تھا کہ نباتات سے حیوانات ہو جانا اور دوبارہ نباتات ہو جانا. تو اہل علم جادوگر موسیٰ پر ایمان لے آئے اور حاکم وقت فرعون نے یہ کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں اور تم موسیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے.
میں تمہارے ایک سائڈ کا ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک سائڈ کا پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو ان ایمان والوں کا کیا حال تھا، انہوں نے کہا اب ہم نے خدا کی تجلی موسیٰ کے اندر دیکھ لی، اب تم کچھ بھی کرو۔ تو یہاں سورہ قصص میں کیا کہا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ ہمارے ایمان تو بڑے کمزور ہیں، ہے نہیں؟ اتنے کمزور ایمان کہ ہماری آج ہی ایک واقعہ، ہماری ایک مسجد شاہ فیصل کالونی میں جہاں بجلی کا بل نہیں بھرا گیا ہے، تو وہ جب میرے پاس آئے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ علاقہ مخی کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر کیسے رحمت آئے گی جب خدا کے گھروں کے بل نہ بھرے جائیں؟ میں نے کہا آپ کے اپنے گھر کا بل ہو تو آپ کہیں نہ کہیں جتن کر کے بھیک مانگ کے بھر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ بڑا افسوس ہوا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر اگر ایسی صورتحال ہو تو اس میں افسوس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کا جو بل تھا وہ بھرا۔ بے شک فرعون نے زمین پہ غلبہ پایا، یعنی فرعون بادشاہ جو تھا اس نے زمین پہ غلبہ پایا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا، اور ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا۔ یعنی کہ ظاہر بات ہے جب بچے ذبح کرنا شروع کیے اس نے، تو جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فسادی تھا، مطلب یہ فساد ہے، ظلم فساد ہی ہوتا ہے نا۔ کہا نا جب ان سے کہو بھائی فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم فساد تھوڑی پھیلا رہے ہیں، ہم تو امن کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہے، یہ میرے لیے بیان کر رہا ہے نہیں؟ اسی لیے کہا کہ یہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، ملائکہ پر اور اس کتاب پر۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے آپ پر احسان فرمانا اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث بنائیں۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے نا کہ ہر آدمی، اس کا جو ہر بندہ ہے وہ سکون سے رات میں سوئے، اس کے مسائل نہ ہوں، اور جو روٹی بھی پوری ہو، کھانا بھی پورا ہو، مکان بھی ہو ہیں، اور انہیں زمین پر قبضہ دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو، یعنی کہ جب اندیشہ ہو کہ سرکاری لوگ تیرے بچے کو قتل کرنے آ رہے ہیں تو تو اسے دریا میں ڈال دیجو، ڈرنا نہیں۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ اتفاق سے فرعون کی بیوی کے ہاتھ لگ گیا، اور اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے یہ کہا نا کہ بھئی میری ریاست میں کوئی بچہ پیدا ہوا اور مجھے پتہ نہیں چلا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ظاہر بات ہے ماں تھی، پوری رات بچہ پتہ نہیں کہاں رہا ہوگا، ضرور قریب تھا کہ اس کا حال کھول دیتی، مطلب وہ جا کے بتا دیتی تھی کہ میرا بچہ ہے مجھے واپس دے دو۔ نہیں، اگر ہم انہیں ڈھارس نہ باندھتے اس کے دل پر، اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا تو وہ اس سے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، ہم نے پہلے ہی سے سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی کہ ہم تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو بولی کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں کہ تمہارے بچے کو پال دیں اور اس کے خیر خواہ ہوں؟ تو ہم نے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی ٹھنڈک ہو اور غم نہ کھائیں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، پریشان ہو جاتے ہیں، مسائل آتے ہیں، ہمارے اوپر بھی آتے ہیں، ایسے تھوڑی ہے، لیکن ہم اس میں پریشان نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے میرے نصیب میں وہ ہو کر رہنا ہے۔
اور جب اپنی جوانی کو پہنچے موسیٰ علیہ السلام زور آور ہوئے تو اسے حکم اور علم عطا کیا. اللہ تعالیٰ ایک وقت ہوتا ہے جب علم عطا کرتا ہے. جب وہ اپنی عمر کو پہنچے تو ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کا. اور شہر میں داخل ہوا. جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے تو اس میں دو مرد لڑتے پائے, مطلب دو آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا. ایک موسیٰ کے گروہ کا تھا اور دوسرا دشمن کا تھا. تو اس گروہ کا تھا, اس نے موسیٰ سے مدد مانگی. اس پر جو اس کے دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا تو وہ مر گیا اور کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے. بے شک وہ دشمن کھلا ہے, گمراہ کرنے والا ہے. شیطان کیا ہے؟ گمراہ کرنے والا ہے. عرض کی ہے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی, تو مجھے بخش دے, بے شک تو بخشنے والا ہے. عرض کی ہے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا. تو صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار کیا ہوتا, جبھی دیکھا کہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے کہ موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ. تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے, بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو کر دیا تھا؟ مطلب انہوں نے کہا بھائی تیری وجہ سے تو میں نے مارا ہے, تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے. مطلب اس نے کہا کہ اے موسیٰ تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے, تم چاہ رہے ہو کہ تمہارا دھونس بیٹھ جائے. شہر کے پردے کھلانے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کہا ہے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو آپ نکل جائیے, آپ کا خیر خواہ. تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا انتظار میں کہ اب کیا ہونا ہے. عرض کی ہے میرے رب مجھے ستمگاروں سے بچا لے. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے گا. جب مدین کے پانی پر آیا وہاں لوگوں کا ایک گروہ کو دیکھا کہ جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو اور اپنے گھر کے لیے پانی بھر رہے تھے تو کچھ خواتین وہاں کھڑی تھیں جو لائن میں کھڑی تھیں, ان کو پانی نہیں بھرنے دے رہے تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا. عرض کی ہے میرے رب اس نے کھانے کا جو تو نے میرے لیے اتارا میں محتاج ہوں. تو ان دونوں میں سے ایک پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی, بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اس سے بات کہی سنائی, اس نے کہا ڈریے نہیں, آپ بچ گئے ہیں ظالموں سے. ان میں سے ایک بولی میرا باپ ان کو نوکر رکھ لے, بے شک تو بہتر نوکر اور وہ جو طاقتور امانت دار ہو. مطلب ہمیشہ نوکر وہ رکھیں, دو شرائط ہیں کہ طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے تم سے ایک بیاہ اس مہر کے کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو, تو 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے, لیکن میری طرف سے 8 برس. اگر پورے 10 کر لو تو بہتر ہے. اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا, قریب ہے کہ انشاءاللہ تم مجھے نیک کاروں میں پاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ اور جو مالک تھے کہا کہ مجھے نیک کاروں میں پاؤ گے. موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا, ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں, ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہو گیا, وکیل ہو گیا. پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی تو اپنی بیوی کو لے کر چلا طور کی طرف سے, تو ایک آگ دیکھی. تو ایک آگ دیکھی, اپنی گھر والی بولا تم ٹھہرو, مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے, شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں.